मेरी बड़ी बहन एक ख्वाजा असरा थी, लेकिन देखने में वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की लगती थी। इतनी खूबसूरत थी मेरी बहन कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। हमारे घर में मेरी बहन के रिश्ते आने लगे, लेकिन मेरी अम्मा डरती थी कि कहीं ससुराल वालों को पता चल गया कि मेरी बहन लड़की नहीं बल्कि एक ख्वाजा असरा है तो फिर क्या होगा। लेकिन अम्मा ने एक ऐसा फैसला किया जिसे मैं सुनकर परेशान हो गई। मेरी अम्मा ने कहा, तुम अपनी बहन के साथ पहली रात उसके ससुराल चली जाना, ताकि कोई मसला हो तो मैं देख सकूं। मैंने चाहते हुए भी हामी भर ली और मेरी बहन की शादी हो गई। पहली रात थी जब मैं कमरे के बाहर सहन में चारपाई डालकर सो गई। आधी रात हुई तो सोचा देखूं तो सही कि सब ठीक तो है, लेकिन जो मंजर मैंने खिड़की से देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी बहन अपने शोहर को बेड पर उल्टा। मेरी बड़ी बहन कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक ख्वाजा असरा थी और हमने उसे दुनिया की नज़रों से हमेशा छुपा कर ही रखा था। बहुत कम अगर वो कभी घर से बाहर निकलती भी तो बिल्कुल लड़कियों की तरह बुर्का पहन कर जाती। वो बहुत खूबसूरत ज़रूर थी, लेकिन उसकी लंबी चौड़ी ठान उसे दूसरों से मुमता बनाती, और अगर कोई बहुत गौर से उसे देखता तो उसे समझ जाता कि वो लड़की नहीं बल्कि ख्वाजा असरा है। इसलिए जब रिश्ते वालों ने आकर मानो आपी के रिश्ते के लिए इसरार किया तो अम्मी ने इनकार करते हुए कहा कि हम अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। अलबत्ता अगर आप हमारी छोटी बेटी को देखना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन वो लोग इसरार करने लगे कि हम मेहमानों के लिए ही रिश्ता लेकर आए हैं। जब अम्मा का इनकार काम ना आया तो अम्मा ने बड़ी मुश्किल से कुछ झिझकते हुए उन्हें बता दिया कि मेरी बेटी दरअसल नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो एक ख्वाजा असरा है। ये कहते अम्मा के चेहरे पर दुख के आसार थे। अम्मा मानो आपी से बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मा क्या, घर का हर फर्द ही उन्हें बहुत चाहता था, लेकिन कुदरत ने उन्हें अलग दर्द पैदा किया था, इसलिए सब बेबस थे। अम्मा को यकीन था कि मानो आपी की भी शादी नहीं होगी, इसलिए अम्मा ने उन्हें बहुत दिल से लगा कर रखा था, ताकि कहीं उनकी बेटी एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। लेकिन आज इस रिश्ते के आने पर हम सब ही चौंक गए थे, और फिर अम्मा ने उन लोगों को भी सच बता दिया। मगर मज़ीद हैरानी तो हमें उस वक्त हुई जब ये सुनकर सामने सोफे पर बैठी आंटी मुस्कुराई और कहने लगी, हमें इस बात का इल्म है, लेकिन हमारा बेटा आपकी ही बेटी से शादी करना चाहता है। हम लोग दूसरे शहर में रहते हैं, हमारा बेटा यहाँ कारोबार करता है, वो यहाँ अकेला ही होता है। उसने आपकी बेटी को कहीं देखा था और उसके कहने पर हम रिश्ता लेकर आए हैं। वो आपकी बेटी को दिल से कबूल करेगा, पर उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। बिलाल हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए हम उसकी खुशी की खातर मानो को अपनाने के लिए राज़ी हैं। यह सुनकर ना सिर्फ मेरी बल्कि अम्मा की भी आंखें खुली की खुली रह गई थीं कि एक शख्स ये जानते हुए भी अपने घर वालों को हमारे घर भेज चुका था कि जिस लड़की को वो पसंद करने लगा है वो लड़की नहीं बल्कि ख्वाजा असरा है। काफ़ी देर तक तो अम्मा भी बेयकीनी की हालत में बैठी रहीं, और फिर जब उन्हें यकीन आया तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। कौन माँ ऐसी होती है जो अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी अपनी ही दहलीज पर बिठा कर रखना चाहती है। अम्मा भी मानो आपी को अपने घर में खुशबाश देखना चाहती थी, लेकिन अम्मा को लगा था कि शायद इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो उनकी बेटी को अपना सकेगा। जैसे ही अम्मा को अंदाज़ा हुआ कि वो लोग बहुत मोहब्बत के साथ मानो आपी का रिश्ता लाए हैं, अम्मा ने मुझे फ़ौरन इशारा किया कि जाओ बहन को लेकर आओ। मानो आपी आई ही इतनी हसीन, उन्हें देखकर कोई इनकार ही नहीं कर सकता था। रिश्ते के लिए आई दोनों औरतों ने मानो आपी को खूब लाइन ली और उनके हाथ पर हज़ारों रुपए रखकर अम्मा से कहने लगी कि हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, क्योंकि हमें अपने बेटे की शादी करके वापस अपने शहर भी जाना है। हम यहाँ बहुत काम भी आते हैं, अब आप लोग हमारे बेटे को देख लीजिए। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई और अब्बा से मशवरा करने की बात की। शाम को जब अब्बा वापस घर लौटे तो अम्मा ने उन्हें मानो आपी के रिश्ते के बारे में बताया, और यह सुनकर अब्बा भी हक्का बक्का रह गए। अब्बा को भी अपनी बेटी बहुत अजीज थी। वो कहने लगे, हम पहले अच्छी तरह लड़के को देख लेते हैं, फिर ही शादी करेंगे। अब्बा ने हर तरह से छानबीन शुरू की और पता चला कि बिलाल का अपना अच्छा खासा कारोबार है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, बस वो अपने घर वालों से अलग यहाँ रहता है। उसके घर वाले शुरू से ही दूसरे शहर में आबाद हैं, वो यहाँ नहीं आना चाहते।
کسی بھی طرح بلال کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے ابا اماں انکار کرتے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مانو آپی کے ساتھ سسرال والوں کی جھنجھٹ بھی نہ ہوتی، نہ ساس نہ سسر ثابت کے ثابت دوسرے شہر میں بیٹھے تھے۔ ہفتے بھر میں ہی ابا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور جب بلال کا پہلی دفعہ ہمارے گھر آیا تو اسے دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ اتنا لمبا چوڑا اور خوبصورت جوان مرد میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مانو آپی کی قسمت میں آ جائے گا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ میری شادی ہوگی اور میں یہاں سے رخصت ہوگی، لیکن قسمت نے مانو آپی کو دلہن بنا دیا تھا۔ بلال بہت ہی اچھا تھا، میں نے اسے بھائی کہنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ شادی پر اس نے خود ہی بہت سارا خرچہ کیا اور ابا کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ اماں ابا آپی کی شادی پر بہت خوش تھے، انہوں نے ڈھیروں دعائیں دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ آپی کی شادی میں میرے بہتے رشتے آئے تھے، لیکن کوئی بھی بلال جیسا گبرو جوان نہیں تھا، اور نہ ہی اتنا دولت مند۔ میرے ذہن میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی تھی کہ اگر میں شادی کروں گی تو بلال جیسے ہی کسی شخص سے کروں گی۔ اگر آپی جیسی خواجہ سرا کو اتنا بہترین لائف پارٹنر مل سکتا تھا تو پھر مجھ میں تو کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے اماں ابا کو بھی صاف کہہ دیا میرے لیے کسی بلال جیسے لڑکے کا ہی رشتہ دیکھیں۔ شادی کے بعد اب آپ ہی گھر آئی تو بہت خوش تھی، اس کے چہرے پر خوب روپ آ رہا تھا۔ قیمتی جوڑا زیور کیا کچھ نہیں انہیں ملا تھا۔ خود بخود ہی میں ان سے خاصت میں مطلع ہونے لگی۔ ان کی شادی کو ہفتہ گزرا اور دوبارہ ہمارے گھر آئی، لیکن اس دفعہ ان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ اماں کے پوچھنے پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا تو تنہائی میں وہ خوب روئی اور کہنے لگی بلال جیسا وہ ویسا نہیں ہے، اسے مجھ سے محبت نہیں۔ آپی کی بات نے مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آئی کہ جس شخص نے ان سے اتنی محبت سے شادی کی ہے وہ کیوں انہیں خوش نہیں رکھ پایا۔ میں نے آپی سے کہا کوئی تو وجہ ہوگی جو آپ اس طرح رو رہی ہیں، لیکن آپی نے کوئی جواب نہ دیا، بس روتی ہی چلی گئی، اور پھر جانے لگی تو جاتے جاتے کہنے لگی دیکھو فری، اماں ابا کے سامنے ہرگز بھی یہ بات نہ کرنا، وہ بچپن سے ہی مجھے لے کر بہت پریشان رہے ہیں، میں نہیں چاہتی اب انہیں مزید تکلیف پہنچے۔ میں نے آپی سے کہا بے فکر ہو جائیں، میں اماں ابا کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھے خود کوئی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ آخر آپی کو ایک ہفتے میں ہی ایسی کیا تکلیف ہو گئی تھی جو انہیں بلال میں ایسی برائی نظر آ رہی تھی جو ہم میں سے کسی کو دکھائی نہیں دی تھی۔ رات کے وقت بھی وہ آپی کو بہت خوشی خوشی لینے آئے تھے، بہت سارے پھل اور مٹھائیاں بھی ساتھ لائے تھے۔ اماں ابا کے ساتھ بھی بہت اچھے سے پیش آ رہے تھے، اور اپنی کو تو بلال نے بہت محبت سے پاش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سب کچھ بالکل پرفیکٹ تھا، کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ بس آپ ہی کو ہی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بات کس سے کہوں۔ اور پھر یہ بات میں نے اپنی کالج کی ایک سہیلی سے ڈسکس کی تو وہ ہنسی اور کہنے لگی بیوقوف، تیری بہن ایک خواجہ سرا ہے، وہ کون سا تیرے بہنوئی کو خوش رکھ سکتی ہے، بس اس لیے آنسو بہا رہی ہوگی تاکہ ہمیشہ خود کو مظلوم ثابت کر سکے۔ اب تیرا بہنوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یہی سمجھے گا نا کہ اس نے تیری بہن پر بہت ظلم ڈھائے ہوئے ہیں۔ یہ سب تیری بہن کی چالاکی ہے اور کچھ نہیں۔ اکثر بڑی بہنیں اپنے شوہر کو چھوٹی بہنوں سے دور رکھنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ میری بہن کی بھی کچھ ایسی ہی عادت ہے، جب بھی ہمارے گھر آتی ہے اپنے شوہر کی ڈھیروں برائیاں کرتی ہے، اور ویسے اس کا اپنے شوہر کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک ٹھاک سا تعلق ہے، اس لیے تو زیادہ فکر نہ کر۔ اپنی سہیلی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، شاید وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ آپی کو شروع سے سب کی ہمدردی حاصل کرنے کا شوق تھا، اماں ابا کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے بھی یہی تھی۔ آپی نے اپنے خواجہ سرا ہونے کو لے کر بہت ہی ہمدردی بٹوری تھی۔ میں نے آپی کے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا، لیکن بلال کو جب بھی دیکھتی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ آپی کی شادی کو 2 مہینے گزرے تھے، ان کا چہرہ پیلا سا پڑ گیا تھا، ہر وقت ایسے لگتا تھا جیسے وہ روڈ پیر کر آئی ہو۔ کبھی کبھی اماں ان سے کریت کا سوال کرتی تو وہ کوئی جواب نہ دیتی، بس یہی کہتی کہ آپ لوگوں کی بہت یاد ستاتی ہے۔ پھر انہی دنوں میرے تایا کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ اماں ابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تایا کے بیٹے سے کسی صورت شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی بلال جیسا خوبصورت تھا اور نہ ہی امیر۔ اماں ابا نے مجھے بہت سمجھانا چاہا کہ ہر کسی کا نصیب الگ ہوتا ہے، لیکن میں اپنا نصیب خود لکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل گیا، اماں کار سے واپس آ رہی تھی، راستے میں بلال کی گاڑی نظر آ گئی، انہوں نے بھی مجھے دیکھتے ہی گاڑی روکی تھی اور مسکرا کر کہنے لگے فرقین تم گھر جا رہی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں،
شدید گرمی سے میرا سر تو ویسے ہی چکرا رہا تھا، میں کیوں انکار کرتی، اور پھر موقع بھی بہت مناسب ملا تھا۔ میں جلدی سے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور کہا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پہلے کچھ کھلائیں پھر گھر چھوڑیے گا۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ مسکرائے اور ایک گہری نظر میرا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگے، کیوں نہیں، آخر تم ہی تو آدھی گھر والی ہو۔ بلال مجھے ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں لے گئے۔ میں پہلی دفعہ اتنے بڑے ریسٹورنٹ میں آئی تھی۔ انہوں نے میری مرضی سے کھانا آرڈر کیا اور پھر بات کرنے لگے۔ بلال کا لائف سٹائل دیکھ کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے اس قدر خوشی ہو رہی تھی کہ میں بھول گئی تھی وہ میری بہن کے شوہر ہیں۔ میں نے بہانے سے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بتایا کہ میرے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں، اماں ابا کو بس ہاں کرنے کی پڑی ہوئی ہے، اب بات کریں نا ابا سے، میں ایسی کسی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے تو بالکل آپ جیسا لڑکا چاہیے۔ میری بات سن کر انہوں نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، میرے جیسا تو آنا مشکل ہے، البتہ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے کسی اچھے رشتے کو دیکھوں، میرے بہت سے دوست ہیں، تم کہو تو میں بات کرتا ہوں۔ بات تو بلال نے کافی معقول کی تھی، لیکن میری نظروں میں وہی سا تھا، اس لیے میں نے کہا، نہیں، مجھے آپ جیسے نہیں بلکہ آپ ہی چاہیے۔ یہ بات میں نے یوں تو مذاق جیسے انداز میں کہی تھی، لیکن یہ میرے دل کی بات تھی۔ بلال کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، کھانا کھا چکے تھے، اور پھر کھانا کھاتے کھاتے میں نے باتوں ہی باتوں میں ان کے سامنے مانو آپ ہی کی برائیاں شروع کر دیں۔ مانو آپ ہی کو تو ہر کوئی خواجہ سرا کہتا ہے، بلکہ ہر کوئی آپ پر بھی ہنستا ہے، کیسے آپ نے خواجہ سرا سے شادی کر لی؟ میں دھیرے دھیرے ان کا دل آپ ہی کی طرف سے خراب کر رہی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنائی۔ ایک دفعہ آپ ہی ایک شادی میں گئی تھی تو وہاں لوگ انہیں نچانے کے کہہ رہے تھے، سب کا علوم ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے، اس لیے ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ شادی میں رقص کر کے محفل کو چار چاند لگا دیں۔ یہ بات سن کر بلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میں دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی، چوٹ بالکل صحیح جگہ لگی تھی۔ کھانا ختم ہوا اور بلال نے مجھے گھر چھوڑ دیا، لیکن مجھے اب بلال کو نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ بڑی سی گاڑی، یہ لائف سٹائل، یہی سب ڈنر کرتی بھی۔ دوسرے ہی دن میں شام کے وقت مانو کے گھر پہنچ گئی اور انہیں دیکھ کر حیران لگی۔ وہ اس قدر سجی سنوری اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور میں دل میں سوچنے لگی، میری سہیلی ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ ہی تو اپنے گھر میں عیاشی کر رہی تھی اور میرے سامنے اتنا جھوٹ موٹ کا رونا ڈالا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر آپ ہی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار آ گئے اور کہنے لگے، فرحین، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ابھی اور اسی وقت واپس لوٹ جاؤ، بلال کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، تمہیں دیکھیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ آپ ہی کی بات مجھے بالکل بھی کچھ سمجھ نہ آئی۔ مجھے دیکھ کر بلال کیوں ناراض ہوں گے؟ وہ تو میرے ساتھ بہت ہی اچھے سے، یقیناً آپ ہی مجھے بگانا چاہتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ میرے وجود سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ وہ مکمل عورت نہیں ہیں، شاید انہیں اپنا گھر چھین جانے کا ڈر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لیے نکلتی، گاڑی آ کر رکی اور بلال کے ساتھ ایک اور لڑکا گاڑی سے اتر کر اندر آیا۔ مجھے دیکھ کر بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ ہی کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر بھی میں نے نظر انداز کیے اور بلال سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے دوست سے بھی میرا تعارف کروایا۔ کافی دیر میں بلال اور ان کے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، البتہ آپ ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور پھر کافی دیر بعد میں نے خود ہی اجازت لی اور آپ ہی سے ملے بنا ہی لوٹ آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ ہی کیوں مجھے بلال کے خلاف اس قدر ورگلاتی تھی، جبکہ بلال تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر نہ ہی ناراضگی تھی، نہ ہی کوئی شکوہ۔ میں نے آہستہ بلال کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا اور وہ اکثر ہی مجھے کالج سے واپس لینے کے لیے چلے آتے۔ میں انہیں آپ ہی کے حوالے سے بہت عجیب و غریب باتیں کہتی اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور ہماری ملاقاتوں کا بڑھتا ہوا سلسلہ میری اماں کو بھی نظر آ رہا تھا، اور اماں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ بہنوئی نامحرم ہوتا ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں یوں وقت گزارنا ٹھیک نہیں، تم کالج سے یا تو خود گھر آیا کرو یا پھر اپنے بابا سے کہہ دیا کرو کہ مجھے لگ رہا تھا۔